अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, आज से 2 साल कबल पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने एक बड़ा और खौफनाक हमला किया जिसके नतीजे में कई मासूम जानें ज़ाया हो गई। लगभग 150 के करीब शहादतें हुई और इतनी बड़ी कुर्बानी और नुकसान के बाद हमारी कौमी क़यादत ने इस बात को रियलाइज़ किया कि शायद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमें एक मरबूत और हतमी हिकमत अमली की ज़रूरत है। और वो हिकमत अमली आज से तकरीबन 2 साल पहले नाज़रीन इस बड़े और खौफनाक वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में हमारे सामने आई। लेकिन बसद अफसोस नाज़रीन, आज इस वाक़े की दूसरी बरसी के मौके पर बज़ाहिर हमें ये वाक़या जितनी शिद्दत से याद है, इस वाक़े के बाद दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए किए जाने वाले वादे, अब जो इक़दामात उठाए जाने थे, वो शायद उतनी शिद्दत से हमें याद नहीं है। रवां साल कोयटा में नाज़रीन 8 अगस्त को दहशतगर्दी का एक और बड़ा वाक़या होता है जिसमें वकला दहशतगर्दी का शिकार होते हैं। तकरीबन 74 जानें इस वाक़े में भी चली गईं और इसी वाक़े की तहकीकात एक कमीशन कर रहा था जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में, और इस कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में। और इस कमीशन की रिपोर्ट बज़ाहिर एक बैलेंस शीट है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2 साल में क्या हुआ है पाकिस्तान में। कमीशन के बकौल इस वाक़े के हवाले से एक कमीशन कहता है नाज़रीन कि वफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला ने, हत्ता कि वज़ीर आला ने गलत बयानी की। इन्होंने लिखा कि हमारी ये सूबाई और वफाकी क़यादत सिंगल आउट कर रहे हैं वज़ारत दाखिला को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और इस हद तक गया ये कमीशन कहने में कि बज़ाहिर वज़ारत दाखिला की जो अफसर शाही है वो वज़ीर दाखिला की खुशामद में लगी हुई है और वज़ारत दाखिला को अपने किरदार का इल्म ही नहीं है। कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं इस कमीशन ने नाज़रीन, और उसमें चीदा तो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान जो आज से 2 साल पहले बन चुका है उसको मुनासिब तरीके से तरतीब दिया जाए, उसके अहदाफ वाज़े किए जाएँ। और खुसूसन कलअदम तंजीमों के हवाले से ये कमीशन ये मुतालबा कर रहा है, ये रिकमेंड कर रहा है कि जो फहरिस्त है उसको आम किया जाए, उसकी तशहीर की जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाज़रीन, ये कमीशन बड़े खुले अल्फाज में कह रहा है कि इस मामले में हम जिस रियाकारी के मुर्तकिब होते हैं, जिस दिखावे के मुर्तकिब होते हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, उससे जान छुड़ाई जाए। एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए। जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से, उसका एहतसाब हो, हुकूमत अपना बयानिया आम करे। तो नाज़रीन, इस कमीशन की ये रिपोर्ट सानहा APS की दूसरी बरसी से एक दिन पहले एक बड़ा सवालिया निशान है नेशनल एक्शन प्लान के नफाज और उसकी सेहत पर, और इसी सवाल को आज हम प्रोग्राम में भी उठाएंगे। मैं आपसे अपने मौज़ूओं का तारुफ करवाता हूँ। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब। आप हुकूमती इत्तेहादी हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा। टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब कुछ देर में हमारे साथ होंगे। मैं मेहमानों की इजाज़त से शाह साहब अगर आपकी जानिब आऊँ। शाह साहब, ये कमीशन की रिपोर्ट भले ये कह रही हो कि वज़ारत दाखिला में क़यादत का फुक़दान है, वो अपने रोल के हवाले से कंफ्यूज है, लेकिन आज APS की बरसी के मौके पर आपको लगता है कि ये एक मुनासिब तरीका होगा किसी एक शख्स, किसी एक इदारे पर जिम्मेदारी डाल दी जाए, उसको नाअहल कह दिया जाए, या आज हम सब की अकाउंटेबिलिटी का दिन है? शाह साहब, जवाद, आपने बहुत ही खूबसूरत खुलासा पेश किया। देखिए, जो सानिया पेशावर है उसके नतीजे में 2 बड़े इक़दाम उठाए गए। एक कदम था नेशनल एक्शन प्लान पर एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा हुआ, जिसका आप खुद तज़किरा कर चुके हैं कि एक कमीशन कह रहा है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और उसके बहुत से जुज़ ऐसे हैं जहां अभी इब्तिदा ही नहीं हुई। तो ये है संजीदगी नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने की। अपोजिशन जमातें, खासतौर पर तहरीक इंसाफ, हुकूमत की सख्त नकाद जमात है, लेकिन हमने APC में शमूलियत भी की, हम पेशावर भी गए, हम इस्लामाबाद भी गए, और हमने हुकूमत के साथ तावन का हाथ बढ़ाया, लेकिन हुकूमत ने मायूस किया है पूरी कौम को। दूसरा बड़ा फैसला हुआ था
21ویں ترمیم، اور 21ویں ترمیم کہا گیا تھا کہ غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی حالات کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ملٹری کورٹس ایک سن سیٹ کلوز، 2 سال کی سن سیٹ کلوز کے ساتھ ملٹری کورٹس کا اجرا ہوا. انہوں نے کام شروع کیا اور یہ کہا کہ اس 2 سال کے عرصے میں حکومت جو ہمارے جوڈیشل ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں، وہ بروئے کار لائے گی اور سسٹم کو اتنا فعال اور مؤثر کرے گی کہ کنوکشن ریٹ بہتر ہوگا، ججز کو پروٹیکشن ملے گی، وٹنسز کو پروٹیکشن ملے گی، اور جو دہشت گردی ہے اس پہ صحیح ہاتھ ڈالا جائے گا. اب سن سیٹ کلوز آ گئی اور جنوری میں یہ ملٹری کورٹ ختم ہونے والے ہیں. حکومت مخمسے میں ہے، ان کو ابھی یہ معلوم نہیں کہ کیا ان کو مزید ایکسٹینشن دینی ہے یا جوڈیشل ریفارم جو انہیں کرنے تھے وہ تو کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. لیکن یہ بظاہر اپوزیشن کا بھی کوئی ایجنڈا آئٹم لگتا نہیں ہے یہ سب. دیکھیے اپوزیشن نے تو حکومت کے ساتھ تعاون کی، انہوں نے حکومت کو کہا کہ آپ بتائیے آپ کو کیا مدد درکار ہے. اگر حکومت ہم سے مطالبہ ہی نہیں کرے گی، بتائیے کہ حکومت ہمارے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید لیجسلیشن درکار ہے، ہمیں مزید یہ آپ سے سپورٹ درکار ہے. حکومت نے تو ہم سے تقاضا ہی نہیں کیا. حکومت تقاضا کرتی، ہم تعاون کرنے کو کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہے، لیکن حکومت کی ترجیحات ہی نہیں ہے. حکومت کی ایک ہی ترجیح ہے کہ پیناما سے کیسے جان چھڑائی جائے اور یہ جو اس وقت کرپشن کا سکینڈل چل رہا ہے اس سے کیسے بچا جائے. وزیر اس میں لگے ہوئے ہیں، حکومت اس میں لگی ہوئی ہے، پورا نظام مفلوج ہو گیا. بصد احترام یہی الزام حکومت آپ کو بھی دے سکتی ہے، لیکن بنیادی آپ کا نقطہ یہ ہے کہ حکومت نے تقاضا نہیں کیا. گورننس نہیں جواد، ہم نے گورننس نہیں دینی، گورننس انہوں نے دینی ہے. پوائنٹ ٹیکن، آپ نے کہا تقاضا ہی نہیں. حکومت بلوچستان کی حکومت نون لیگ کی ہے. وزیر اعلیٰ کے بارے میں، وزیر داخلہ کے بارے، ہوم منسٹر کے بارے میں میں نے نہیں کہا. ایک سٹنگ جسٹس آف دا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ناکام ہو گئے، نااہل ثابت ہوئے. کبھی ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ میں آتا ہوں، میں شاہ صاحب اس جانب آتا ہوں. میں حمداللہ صاحب کو حمداللہ صاحب، یہ بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ اگر کہتی ہے، آپ کا اپنا تعلق بلوچستان سے، کہ صوبائی قیادت خصوصاً وزرائے داخلہ صوبائی اور وفاقی غلط بیانی کرتے ہیں، چودھری نثار صاحب اور ان کی وزارت کنفیوزڈ ہے، تو حمداللہ صاحب آپ کو بطور اتحادی اس صوبے سے ہونے کے ناطے تشویش نہیں ہوتی کہ یہ کیسی فائنڈنگز ہیں اس رپورٹ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج 16 دسمبر ہے جو اے پی ایس کا سانحہ ہوا، ان کی پسماندگان سے جو 140 بچے شہید ہوئے ان کی بلند درجات کی دعا کرتا ہوں، پسماندگان سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یک رکنی کمیشن کی رپورٹ ہے جو کل جاری ہوا ہے، یقیناً ہم نے روز اول یہی سوال اٹھایا ہے. جو سوالات اس کمیشن کی رپورٹ میں اٹھائے گئے ہیں اس میں متعدد سوالات ہم نے سینٹ میں بھی اٹھائے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں اپوزیشن میں ہے. بات یہ کی جاتی ہے کہ 8 اگست کا سانحہ ہوا، اب 8 اگست کے سانحے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ذمہ داری آج تک اس کا تعین نہیں کیا گیا تھا. جیسے کہ اے پی ایس کا پشاور میں آج تک غفلت کس نے کی؟ کیا 3 ماہ پہلے اطلاع نہیں دی گئی تھی صوبائی حکومت کو کہ اے پی ایس پر اٹیک ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، انتظامیہ نے اور ایگزیکٹو نے، چیف منسٹر نے کیا اس اے پی ایس کی تحفظ کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے؟ جب سانحہ ہوا اب غفلت برتنے والے، بے حسی دکھانے والے، جو حفاظتی اقدامات نہیں اٹھائے، بے ہوش، اس کا تعین کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ سہولت کار کو مارا گیا، فوجی عدالتوں کے ذریعے ان کی پھانسی ہو گئی، ماسٹر مائنڈ افغانستان میں مارا گیا. بھائی اس سے قوم کو کوئی تسلی نہیں ہوتی ہے، کوئی تسلی نہیں ہوتی ہے. عبداللہ صاحب 2 سال پہلے 2 سال کے اندر جو کچھ ہو گیا، 2 سال کے اندر جو ذمہ دار تھے ان کا تو پھر احتساب ہو جائے نا. میں آ رہا ہوں اسی پر. دوسری جب کوئٹہ کی بات ہے 8 اگست کی، کیا اس کی ذمہ دار صرف وفاقی وزیر داخلہ،
صوبائی وزیر داخلہ یا وزیر اعلیٰ یا پوری حکومت ہے اس کا ذمہ دار؟ میرے خیال میں تو پوری صوبائی حکومت کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، میں تو پوری صوبائی حکومت کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ را نے کیا، این ڈی ایس نے کیا، مان لیا را اور این ڈی ایس نے کیا، لیکن را اور این ڈی ایس کا راستہ کس نے روکنا ہے؟ کیا صوبائی حکومت نے، صوبائی انتظامیہ نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 8 اگست کے بعد آج تک جو کل کمیشن کی رپورٹ آ رہی ہے اس وقت تک کیا کیا گیا؟ ایک سیول ہسپتال کوئٹہ کے ایم ایس کے خلاف کارروائی ہوئی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہا گیا کہ 8 اگست کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ پشین میں مارا گیا۔ اس پر میں کیسے اطمینان کروں؟ وہ جو 70 وہ کلا شہید ہوئے اس کے پلے کیا آیا وہ ہمیں ذرا بتایا۔ اس کے بعد میری بات سنیے، صوبائی وزیر داخلہ آپ سے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے واقعے کے ذمہ داران اپنے انجام کو پہنچ چکے، اور اس رپورٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ رپورٹ ہے، اس کو حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہ سمجھا جائے۔ میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں سسی پلیجو صاحبہ کی جانب آؤں۔ امجد شعیب صاحب نے ہمیں شو میں جوائن کیا، سر ویلکم ٹو دا شو۔ میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ آپ کی جماعت نے تو ایک تحریک التوا جمع کرا دی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، استعفے کا مطالبہ کر دیا آپ لوگوں نے چودھری نثار صاحب کے، تو از دس دا وے فارورڈ؟ یہ ایک ٹھیک اقدام ہے، ایک شخصیت کے استعفے کا مطالبہ کر دیا جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پولیٹیکل جماعت اور اپوزیشن کی پارٹی ہے جس نے حقیقتاً اپنا فرض ادا کیا کہ شروع سے لوگ کہہ رہے تھے آپ اپنی 4 ڈیمانڈز میں بھی نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں نیکٹا اور نیشنل ایکشن پلان کے بار بار اٹھا رہے ہیں سینٹ میں، اس میں کیوں 20 پوائنٹس پہ بات کر رہے ہیں، کتنوں کی امپلیمنٹیشن ہو رہی؟ خود ہمارے موشنز ہیں، ایجنمنٹ موشنز ہیں، ریزولوشنز ہیں اس میں، اور ان کو آنا پڑا چودھری نثار کو۔ چودھری نثار صاحب کے ادارے کی ہمیں ان سے ذاتی کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، لیکن ادارے کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، جو کوارڈینیشن ایجنسیز کی اداروں کی ہونی ہے، فوج نے اپنا کام کیا ہے۔ دیکھیں ان کو کہنا کہ ضرب عضب میں سب سے زیادہ پرفارمنس جو ہے فوج کے ہمارے فوجی جوانوں نے دی ہے۔ سولین جو ہے خاص کر کوئٹہ کے تناظر میں دیکھیں یا ویسے بھی جہاں بھی یہ آج 16 دسمبر ہے، بہت خراب واقعہ جو ہوا پشاور میں، اور ہارٹس بیٹ لائک اینی تھنگ آئی وڈ سے، اور اس حوالے اس کے بعد تو زیادہ کوارڈینیشن بھی بہتر ہونی چاہیے تھی۔ نیکٹا کے حوالے سے یعنی فنڈز ان کے پاس نہیں تھی، وہ بھی سینٹ میں ہم نے بات کی۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، اس پر وہ سب سے زیادہ سنجیدہ نظر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بارہا ان کو اتنے تھریٹس ہیں ہماری پارٹی لیڈرز کو، خود ہمارے دوسرے لیڈرز کو۔ آج بھی شہری رحمان صاحبہ، میں نے اور دوسروں نے جو ہے فوراً ایجنٹ موشن یہ جمع کرایا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، قومی اسمبلی میں جمع کرایا، کیونکہ یہ رپورٹ جی بہت ہی اہم ہے۔ اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے، اس میں نیکٹا نیپ اس کی تو بات کی گئی، مدارس کی رجسٹریشن کی بات کی گئی ہے۔ اس میں جیسے سندھ میں پہلی دفعہ کسی پروونشل حکومت یعنی سندھ حکومت نے کہا ہے کہ فنڈنگ کہاں ہو رہی ہے، ہمیں we'll have to keep an eye on۔ آپ لگتے ہیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے چودھری نثار صاحب استعفیٰ دیں؟ نہیں، دیکھیں چودھری نثار صاحب سے میں نے پہلے بھی واضح کیا کہ دشمنی نہیں ہے، ان کے انڈر یہ ساری چیز رینجر سے لے کر ساری چیز کوئٹہ میں جی وفاقی حکومت کی بہت بڑی جو ہے ذمہ داری آتی ہے، کیسے نہیں آتی؟ وہ نہ چارسدہ پہنچتے ہیں، نہ کوئٹہ پہنچتے ہیں، نہ پشاور پہنچتے ہیں۔ چودھری نثار صاحب فقط پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ چودھری نثار صاحب کی کارکردگی کیا ہے، یہ سوالات ہیں، اور اس میں بھی جو چیزیں آئی ہیں اس میں بارہا یہ لکھا گیا ہے کہ کوارڈینیشن کی کمی ہے صوبائی اور میں اس کی جو براڈر ایسپیکٹس ہیں اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں امجد صاحب کو ذرا شامل کر لوں۔ امجد صاحب، اس ڈیبیٹ کو بڑا کرنے سے پہلے پرٹیکولرلی اس رپورٹ کے حوالے سے سویلین قیادت پر تنقید ہے، لیکن جو ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، اس کے حوالے سے رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جو معلومات دہشت گردی کے خلاف ہیں وہ ISI کی جانب سے پرووائڈ کیے جانا بڑی ضروری ہیں، مگر ISI سے تو رابطے کا شاید کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ٹیلی فون نمبر نہیں ہے، ان کی ویب سائٹ نہیں ہے، کوئی فزیکل ایڈریس نہیں ہے۔ اور پھر سوال اٹھایا کیا دوسرے ممالک کی ایجنسیاں بھی اتنی دور ہوتی ہیں ان معاملات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو رپورٹ ہے یہ قاضی فائزی صاحب ایک بڑی اچھے جج ہیں اور بڑی اچھی رپورٹ انہوں نے لکھی ہے، جس میں بہت ساری میں سمجھتا ہوں آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو انٹیلیجنس کے نقطہ نگاہ سے نیکٹا کا بھی ذکر کیا کہ نیکٹا کو فعال نہیں کیا گیا، اور وہ ایک آئیڈیا تھا جہاں پہ کہ انٹیلیجنس کلیکشن کا سارا سسٹم ہونا تھا، اور وہیں ISI کی انپوٹ،
IB की इनपुट, और वहाँ से फिर आपने अप्रोप्रिएट लोगों को इतला करनी थी। नेक्टा फॉल ना करने से आपने देखा कि इंटेलिजेंस का निज़ाम आपका मजबूत नहीं हो सका, और फिर उनको लिखना पड़ा कि जी क्या बाकी जगहों पे भी ऐसी दूरी है। बाकी जगहों पे दूरी इसलिए नहीं है कि वहाँ पे एक सेंट्रल सिस्टम मौजूद है जहाँ पे सारी इंटेलिजेंस कलेक्शन होती है, और उसको फिर आप इवेल्युएट करके अगर वो ऑथेंटिक हो तो उसको आप डिसेमिनेट करना शुरू करते हैं। वो यहाँ नहीं हुआ। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये सारा किस्सा जो काजी साहब की जो है इंक्वायरी, ये रिलेटेड है एक वाक़े से। अगर आप मुल्क में देखें तो दहशतगर्द रोज़ पकड़े भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं। आज भी कोयटा में पकड़े गए, मारे गए, कुछ 6 पकड़े गए, 1 मारा गया। बेशुमार वाक़यात होते हैं जो कि होने से पहले उनको रोक लिया जाता है। वो इंटेलिजेंस ही की कामयाबी होती है, ठीक है, वो आपके ट्रुप्स की कामयाबी होती है, वो आपके सिस्टम की कामयाबी होती है। लेकिन दहशतगर्द जो है वो अपना टाइम का पाबंद है, वक्त का, न जगह का पाबंद है। वो जहाँ कहीं देखेगा कि उसको एक हदफ मिल रहा है जहाँ आप थोड़े ढीले हैं, वो जाके वहाँ स्ट्राइक कर देगा। तो दहशतगर्दी में एक जो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है उसको आप सामने रखें तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इक्का दुक्का वाक़यात होंगे, मुकम्मल तौर पे नहीं ख़त्म होंगे। उसके अवामिल मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि क्या आज सूरत हाल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है? अगर बेहतर है तो आपकी कामयाबियाँ भी मौजूद हैं उसमें। मैं अगर ब्रेक ले लूँ, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि आज APS के 2 साल बाद क्या सूरत हाल बेहतर हुई है या नहीं हुई है। तो नाज़रीन, इस कमीशन की रिपोर्ट इस हवाले से क्या आइडेंटिफाई कर रही है, और मजीद ऐड करना आप जरूर ऐड कीजिए, और खुसूसन जो एक अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट हाईलाइट कर रही है ये कमीशन की रिपोर्ट, उस पर भी बात करते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। आपने नुक्ता उठाया, मैं आपकी जानिब सर वो लेकर आता हूँ। आप नुक्ता उठा रहे थे कि हुकूमत की तरजीहात शायद कुछ और हैं, वो तकाजा ही नहीं करते। तो शाह साहब, ये पीपल्स पार्टी को क्या मसला है? ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी मांग रहे हैं, चौधरी निसार साहब का इस्तीफा भी मांगते हैं, ये क्या सिर्फ इनकी जिम्मेदारी? अच्छा, आप सवाल करें कि मैं जवाब दे दूंगा। शाह साहब, मेरा यही सवाल है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी क्यों मुतालबा कर रही है? क्यों मुतालबा कर रही है? देखिए, अब सेनेटर साहिबा तशरीफ फरमा है, वो मुझसे बेहतर जवाब दे सकती है पीपल्स पार्टी के बारे में। सेनेटर पलेजो बैठी हैं, लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा। इरशाद शाह साहब, अर्ज ये है कि पहली बात तो ये है कि आपने फरमाया कि क्या सूरत हाल बेहतर हुई है। मैं समझता हूं कि ज़रबे अज़्ब के बाद यकीनन सूरत हाल में बेहतरी आई है, और बहुत से स्लीपर सेल, बहुत से दहशतगर्द और बहुत सी उनकी जो आमाजगाहें हैं उनका सफाया भी किया गया, और उसका खास इम्पैक्ट आपने फाटा के ट्राइबल बेल्ट में देखा और KPK में आकर देखा कि KPK में टेररिज्म खासा कम हुआ है। सबसे ज्यादा सुसाइड बॉम्बिंग, सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स KPK में थे, और वहां एक कंसिडरेबल डिक्लाइन आया है, और उसमें फौज की कारकर्दगी और KPK की पुलिस की कारकर्दगी और इंटेलिजेंस की कोऑपरेशन का एक अमली मुजाहिरा है। पंजाब में सूरत हाल बेहतर थी, कराची की सूरत हाल भी ऑपरेशन के बाद बेहतर हुई है, लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल बतदरीज बिगड़ी हुई है। उसमें बाहर के अनासर भी हो सकते हैं, उसमें बैरूनी अनासर का अफगानिस्तान के जरिए उनकी सरजमीन को जो हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, वो फैक्टर भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा कि क्वेटा में जो सेक्टेरियन किलिंग्स हुई हैं, जो दहशतगर्दी हुई है, और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वो उसमें कमी नहीं आई, उसमें डिटीरिएशन होती चली गई है, और इसलिए ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंका देने वाली है, और इस पर हमें सोचना होगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना। आप आखिरी जुमला वो ये है कि एक जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इंटरनल सिक्योरिटी की जो एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी मांगी थी, इस पर सब पार्टीज ने इत्तफाक किया था। जब कश्मीर KPC थी और तहरीक इंसाफ ने भी इत्तफाक किया था, और बिलावल ने डिमांड की थी और दुरुस्त डिमांड की थी कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होने से हुकूमत को आप ज्यादा अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं।
شاہ صاحب مجھے مختصراً چودھری نثار صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ دیکھیے چودھری نثار صاحب ایک سمبولک چیز ہے. کیا اعظم سہگل صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا؟ کیا جہاز کی ذمہ داری کریش کی ان کی تھی؟ لیکن انہوں نے ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کیا. چودھری نثار صاحب ہیں یا چیف منسٹر بلوچستان ہیں یا ہوم منسٹر ہیں ہمارے ہاں، تو یہ روایت ہی نہیں ہے. تو پھر اعظم سہگل کا استعفیٰ آپ نے کیوں منظور کیا؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. مورل گراؤنڈ پہ استعفیٰ بنتا ہے کارکردگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن، ان کی سمت درست نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح نا، منسٹری آف انٹیریئر پر جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ غیر معمولی نوعیت کے ہیں. فیئر انف. شاہ صاحب میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. صاحب اب آپ مجھے بتائیے، شاہ سے اتفاق کیا کہ صورتحال بہتر ہوئی ہے، آپ بات مکمل کیجئے تاکہ پھر میں سوال اٹھا پاؤں کہ صورتحال کہاں بہتر نہیں ہوئی ہے. میں بات کروں گا بہتر نہیں بھی ہوئی تھے. بات یہ ہے کہ بہتر ہوئی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پارشل کامیابی ہے، کیونکہ ٹیررزم ختم تو نہیں ہو گیا. اب ختم کرنے کے لیے کچھ عوامل باہر کے ہیں، کچھ اندرونی ہیں. باہر کے عوامل میں آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے شاہ صاحب بھی افغانستان وغیرہ کے رول کا ذکر کر رہے تھے، انڈیا افغانستان، اس رپورٹ میں انہوں نے بارڈر مینجمنٹ کی بات کی ہے، کڑی نگرانی کی، کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. اچھا، اب ایف سی جو نگرانی کرتی ہے بارڈر کی، ایف سی نے ورکنگ کر کے کہا جی ہمیں 100 بٹالینز چاہیے اگر افغانستان کا بارڈر آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے. اس کی پرابلم وجہ یہ ہے 100 کی، ورنہ تو کم بھی ہو جائے، کیونکہ دوسری سائڈ سے کوئی تعاون نہیں ہے. آپ بارڈر مینجمنٹ کا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان آپ سے دائیں بائیں کر کے نکل جاتا ہے. آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ 100 بٹالینز کا حکومت پیسہ نہیں دے رہی. حکومت نے اس سال 20 بٹالینز کو ایگری کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 20 ہر سال آئیں تو 5 سال کا منصوبہ تو گورنمنٹ نے یہ رکھ دیا بارڈر مینجمنٹ کے لیے. تو وہ پیسہ نہ ہونے کا قصہ، کل عدم تنظیموں کو روک لیا فنکشن کرنے. میں اس پہ آتا ہوں. اچھا، اب دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے بارڈر سیلنگ کا مسئلہ میں نے بتا دیا. اب چیز یہ ہے نیشنل ایکشن پلان، اس پہ آ کے ایک وقت پہ آ کے ایک حد تک آپ کے رک گئے ہیں. ابھی فوکس ہٹ چکا ہے اور نیشنل ایکشن پلان سے یوں لگتا ہے کہ حکومت، خاص صوبائی حکومتیں ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ، یہ اب جان چھڑا رہے ہیں اس سے. اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 3000 تھے ٹیررسٹ جو پہلے سے لگے ہوئے تھے، آپ نے 3000 مار دیے تو پھر ٹیررزم ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ریکروٹمنٹ کی گراؤنڈ موجود ہے، ان کی ریڈیکلائزیشن کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، وہ سسٹم ایک چل رہا ہے، سپلائی چین موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ سلسلہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اس کا مطلب آپ ساری زندگی اس چکر میں پھنسے رہیں. ادھر آپ کے نیشنل ایکشن پلان میں بہت سارا کچھ تھا ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے، وہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے. اچھا، اب وہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ فنڈنگ کا تھا، ٹیرر فنڈنگ کا، وہ منسٹری آف فائنانس کے ذمے آتا تھا. ڈی ریڈیکلائزیشن کا قصہ جو ہے وہ منسٹری آف یہ اپنے ریلیجس منسٹری کے لیے آتا تھا، مدارس کا. مختلف وزارتیں ہیں جن کے مختلف کام تھے. اچھا، یا اگر بٹالینز آپ نے 100 دینی ہے تو فائنانس منسٹری کا کام تھا، انہوں نے فنڈز مہیا کرنے تھے. نیکٹا فال کرنا ہے تو فنڈز. اب آپ صرف چودھری نثار سے اگر استعفیٰ مانگیں تو یہ تو حکومت کا فیلئر ہے جس میں سارے ہی شامل ہیں. یہ استعفیٰ ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سب کے لیے کہ اس وقت اگر وہ وہی سپرٹ دوبارہ نہیں لائیں گے جو کہ اے پی ایس کے واقعے کے وقت ہوئی اور مل کے سب نے نیشنل ایکشن پلان بنائی، تو آپ کچھ نہیں حاصل کر سکیں گے. آج کراچی میں کیا سچویشن ہے؟ کراچی میں رینجر صرف بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جس طرح وہ سیکورٹی کی چوکی دارے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اختیارات نہیں. ان سے 90 دن کا وہ روکنے والا بھی اختیار ان سے واپس. مجھے پھر ایک بریک کا کہا. اچھا، میں انتہائی آپ بریکیں اگر لیتے تو پھر ہم بھی اسی طرح بیٹھے رہیں گے. سر اب نیشنل ایکشن پلان ابھی تو اتنی بریکیں تھوڑے سے مجھے بریک آپ الاؤ کیجئے. ناظرین، حمداللہ صاحب اور سسی پلیجو صاحبہ کے لیے اب سوالات جمع ہو گئے ہیں. حمداللہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ تواتر سے جو نقطہ اٹھ رہا ہے کہ حکومتی توجہ نہیں ہے، اور سسی صاحبہ کے لیے ہمارا سوال ہے کہ ڈیو کریڈٹ دیا جانا چاہیے پیپلز پارٹی کو اگر وہ مطالبات کر رہے ہیں اس حوالے سے، لیکن پھر پلان، حکمت عملی کہاں ہے؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ناظرین، ہم ایک جائزہ لے رہے ہیں مجموعی کہ نیشنل ایکشن پلان 2 سال میں کتنا آگے بڑھ پایا ہے عملاً. حمداللہ صاحب، اتفاق ہے مہمانوں کا کہ حکومت کی جانب سے جس طرح انگیج کیا جانا چاہیے تھا دہشت گردی کے مسئلے پر، آپ نے نہیں کیا اپوزیشن کو. مدرسہ اصلاحات نہیں ہوئیں، کل عدم تنظیمیں اب بھی اسلام آباد میں جلسے کر لیتی ہیں. تو یہ جو کچھ نہیں ہوا حمداللہ صاحب، اس پر آپ
کرنا چاہیں گے ڈیفینڈ حکومت کو نون لیگ کی؟ دیکھیں میں ایک تو یہ آپ واضح اب ہونا چاہیے سامعین اور ناظرین کو بھی اور آپ پر بھی کہ میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں، میں اعلی ہوں پارٹی کا. آپ میرا موقف اور میرے پارٹی کی موقف نیشنل ایکشن پلان پہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میری پارٹی کا موقف روز اول سے اور آج بھی کہ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. آپ نے دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہیں، 8 اگست کی ہو، APS کی ہو، جو جہاں بھی ہو، وہ نفی کیا جاتا ہے. حکومت کی ایک مضموم کوشش ہے مدارس کے ساتھ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کو یا حکومت نیشنل ایکشن پلان کو وہ محدود کرتے ہیں، وہ مدارس تک اور مذہبی طبقے تک. اس لیے عبداللہ صاحب یہ مدارس رجسٹریشن اصلاحات مضمون مقصد کیوں ہے؟ میں اس بات پر بھی آؤں گا میرے بھائی. لہٰذا اس نیشنل ایکشن پلان کو اس طریقے سے اگر آپ لاگو کریں گے، جمعیت علماء اسلام اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات، کالعدم تنظیموں کی بات آپ نے کی. بے شک کالعدم تنظیمیں حکومت نے ڈکلیئر کیا کہ یہ بینڈ آرگنائزیشن ہے، لیکن میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، پہلے بھی میں نے ایوان میں بھی اٹھایا ہے کہ کالعدم تنظیمیں اگر آج ہے یا کل تھے، ان کے سہولت کار کون ہے جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ آج بھی کر رہے ہیں اور آج سے 30 سال 35 سال سے ہو رہی ہے. کیا ان سہولت کاروں کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ ان سہولت کاروں کو تو آپ تحفظ دے رہے ہیں، ان سہولت کاروں کو تو آپ پروٹوکول کے ذریعے ملک سے باہر بھجوا رہے ہیں، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. جو کمزور لوگ ہیں اس کو آپ نے فوجی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑے کیے ہیں. جو طاقتور ہے یا طاقتور کی چھتری میں پنپ رہے ہیں یا پنپ چکے ہیں، ان کی پوری زندگی گزری ہے، اس کو تو آپ نے تحفظ دے کر باہر ملک بھجوا دیا. اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. جنہوں نے 30 سال 35 سال انہی تنظیموں کو وہ پنپ رہے تھے، جو آج حکومت کہتے ہیں کہ بین آرگنائزیشن ہے، ریاست کہہ رہی ہے، ہم نے مان لیا بین آرگنائزیشن ہے، لیکن اس کا سہولت کار کون تھا؟ ان کو کیوں سزا نہیں مل رہی ہے؟ مدارس کی بات آپ نے کی. مدارس نے کب کہا کہ ہم رجسٹریشن کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایک مدرسہ مجھے بتایا، وفاق المدارس، 5 تنظیمات مدارس، وزارت داخلہ سے بیٹھ کے بات کی ہے، تحریری طور پر موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. وہ تیار ہے اس کے لیے کہ ہم رجسٹریشن کریں گے اور رجسٹریشن کر چکے ہیں. پھر سوال کس چیز کی ہے؟ جو ذمہ داری مدارس کی ہے وہ انہوں نے پوری کی ہے. لہٰذا جس نے ذمہ داری نہیں پوری کی ہے اس سے سوال کرے کہ آپ نے ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی ہے. سچدیبا اب مجھے بتائیے اس قسم کی میری بہت ساری باتیں سنی ہیں تو میں چاہوں گی اب آپ مجھے بتائیے آپ مطالبات تو ہیں، پلان کیا ہے؟ تھوڑے سے چیزیں وہ بھی ہونی چاہیے جو ہم پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ اہم بزنس ہم دے رہے ہیں، تو میں ضرور چاہوں گی کہ اس چیز پر میں بات کروں. کالعدم تنظیمیں نام بدل کر جو بینڈ آؤٹ فٹ ہیں وہ دوسرے صوبوں میں بارڈر کراس کر کے جا رہی ہیں. بارڈر مینجمنٹ کی جو بات آئی وہ ضروری اہم ہے. ابھی میں خود فارن افیئرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں، ابھی ڈیفینس اور فارن افیئرس کی جوائنٹ ہمیں جو بھی ابھی میٹنگس ہوئی ہیں اس میں بارڈر مینجمنٹ کو ہم نے بڑی اہمیت دی ہے. اس میں بریفنگ بھی لی ہے، اس میں ہم نے بھی اپنی طرف سے ریکمنڈیشنس اور سجیشنس جو شاہد قریشی صاحب نے بھی کہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے بڑی سنجیدہ ہے. اور اپنے کالعدم تنظیموں کی نہ فقط رجسٹریشن، لیکن سندھ میں آپ نے دیکھیں کہ ہم جو فنڈنگ جہاں سے ہو رہی ہے ہم اس کو پر بھی نظر رکھنے کی کوشش کریں، حالانکہ ہمیں بہت حوالوں سے تھریٹس بھی ہیں، روکا ٹوکا بھی جا رہا ہے. جی آپ خود لسٹ بنا دیکھیں، بہت ساری ابھی بھی جو ہے ڈیٹیلز سامنے نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں کہیں امریکہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کہ لندن سے، افریقہ سے، مڈل ایسٹ سے، ایشیا کے مختلف ممالک سے، دور دراز ممالک سے. ان کا انٹرسٹ اتنا کیا ہے اور فنڈنگ جو ہو رہی ہے اس پر ہم نظر کیوں نہ رکھیں؟ رجسٹرنگ اور یہ جو بینڈ آؤٹ فٹ ہیں وہ نام بدل کر، یہ بڑی اہم ابھی چیز صدیقی صاحب ابھی جو بحث میں آئی، جس کو میں بھی بات کرنا چاہوں گی، جو ہم سینٹ میں بھی بارہا پوچھتے رہے ہیں چودھری نثار صاحب سے، لیکن ابھی تک نہ ریٹن میں انہوں نے جواب ہمارے دیے ہیں، نہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے اس میں کوئی جواب آیا ہے. وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو نرسریز ہیں اس پر کیوں وہ رینجرز یا دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں چاہے سول گورنمنٹ کے انڈر وہ ایکشن کیوں نہیں. دوسری اہم چیز جو میں بات وہ بھی آئی تھی اس پر میرا بہت ہی اہم سوال ہے اور ایک چیز ہے
کیونکہ ہماری لائیو کوریج نہیں آتی ہے سینٹ میں جو بھی بات کرتے ہیں، گھنٹوں تک ہم بڑی اہم چیز ہم اپنی ریسرچ اپنی جو بھی ہے وہ دیتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بڑی کنٹرولڈ ایک دراصل میڈیا ہے، فقط نیشنل میڈیا دیتا ہے، وہ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ نہیں آتی. وہ یہ کہ ٹھیک ہے چلے مان لیں 3000 ٹیررسٹ تھے وہ مارے گئے جی، یا فقط کیا کرمنل کو ختم کرنے کی بات ہے؟ کیا فقط ٹیررسٹ کو کرنی ہے؟ ٹیررزم کاؤنٹر نیریٹو کون دے گا؟ ایک کمیشن بھی کہہ رہا ہے حکومت بیانیہ واضح کرے، اس میں بھی وہ چیز ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں پیرالل جائیں گی. وہاں بھی ایکشن ہونا پڑے گا، وہاں بھی نیکٹا اور نیب کو اور ساری چیزوں کو آنا پڑے گا، کوارڈینیشن ایجنسیز کی بہتر. لیکن جو بیانیہ ہے، بیانیہ کہاں ہے؟ امجد صاحب یہ بریک کے بعد آپ مجھے اگر اس کا سمجھا پائیں کہ بیانیے کی ایبسنس میں کیا ناظرین صرف ضرب عضب کافی ہوگا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے؟ امجد صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امجد صاحب پہلے تو مجھے صرف مختصراً بتائیں، کل عدم تنظیموں کی بات ہو رہی ہے اور اگر وہ پنجاب میں انہوں نے کوئی اسٹرانگ ہولڈ بنایا ہوا ہے، پنجاب میں کارروائی کے بغیر مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے دہشت گردی کا؟ دیکھیں جو دہشت گردی جہاں پہ کر رہے ہیں لوگ اور جس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے وہ ہے لشکر جھنگوی اور یا لشکر جھنگوی العالمی جند اللہ. یہ گروپ ہیں جو پنجاب میں دہشت گردی کے کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں اس لیے کہ ہمارے دوست ہیں جو حمداللہ صاحب انہوں نے کافی کنفیوژن پھیلا دیا، تو اب وہ تھوڑا سا صفائی کی ضرورت ہے اس میں. وہ یہ ہے کہ دہشت گردی میں صرف لشکر جھنگوی ملوث ہے. جہاں تک لشکر طیبہ یا جیش محمد کا تعلق ہے، جن کا یہ کہتے ہیں کہ جو اس کی سرپرستی کی، یہ وہ گروہ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کا ان پہ اوپر کوئی الزام نہیں. باہر سے انڈیا الزام لگاتا ہے لیکن اس کے ثبوت نہیں دیتا. چنانچہ آپ ان کو یہاں پہ سزائیں نہیں دے سکتے، لیگلی آپ اس کو ویسے نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں. حافظ سعید کو کئی دفعہ انہوں نے بند کیا لیکن وہ چھوٹ جاتا رہا اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا. اچھا اب چیز یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی کون سرپرستی کرتا رہا، کون کیا کرتا رہا، کون سا ملک ہے جو دنیا کا نہیں کرتا. آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے ایک وقت پہ سب کا ایکسس بیگیج ہے. ہاں نہیں بیگیج نہیں، آپ کو اپنی فورن پالیسی کو چلانے کے لیے کسی وقت پہ کسی چیز کی ضرورت ہے. انڈیا کو ضرورت تھی مکتی بھانی کی مثال کے طور پہ. اب تو ہم کہتے ہیں کہ اب نہیں کر رہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ انڈیا کو مکتی بھانی کی ضرورت تھی، انہوں نے بنگلہ دیش بنوا لیا. اس کے بعد کیا مکتی بھانی نے اپنے ملک کے خلاف لڑنا شروع کر دی، بنگالیوں کے خلاف، یا جو انہوں نے بی ایس ایف کے لوگ اس میں ڈالے تھے وہ اپنے ملک کے خلاف لڑنا شروع کر؟ وہ نہیں ہوتا. صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امجد شعیب صاحب، عبداللہ صاحب آپ کا ناظرین پینلسٹ کا اتفاق ہے کہ حکومت کی پالیسیز، حکومت کی ول، حکومت کا ویژن، اور ہمیں وزیراعظم نواز شریف صاحب کا وہ خطاب نہیں بھولتا آسان ہے APS کے بعد، جب انہوں نے کہا تھا کہ اب دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کی نگرانی میں خود کروں گا، اور انہوں نے یہ وعدہ اور دعویٰ کیا تھا کہ آج کا پاکستان بدل گیا ہے. وزیراعظم صاحب کو اپنے اس بیان پر، اپنے اس وعدے پر ایک دفعہ خود بھی جائزہ لینا چاہیے. آج کے پروگرام سے